अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरम मिन्हा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 139 पढ़नी है। अल्लाह ताला हमें इस कलाम अजीम की सही समझ बूझ अता फरमाए और हमें जुबान, कान और दिल के फितनों से महफूज रखे और मेरी जुबान पे कलमा हक जारी फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला ताहिनु वला तहज़नु, ना सुस्त पड़ो और ना गम खाओ। व अंतुम आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब आओगे अगर तुम ईमान वाले हो। और कमजोरी ना दिखाओ और गम ना खाओ, अगर तुम कामिल मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। इससे पहली आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि पिछली उम्मतों के अहवाल पर गौर करो। सो जब तुम गुजरी हुई उम्मतों के अहवाल पर गौर करोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि बाज़ औक़ात जो बातिल कुव्वतें हैं या झूठी कुव्वतें हैं उनको वक्ती तौर पर गलबा हासिल हो जाता है, लेकिन अंजामकार वो मगलूब हो जाते हैं, यानी एंड पे, और हक परस्त गालिब आ जाते हैं। इसलिए अगर जंगे उहद में वक्ती तौर पर कफ़ारे मक्का को गलबा हासिल हो गया है तो तुम इससे हरगिज परेशान ना हो जाओ ए मुसलमानों, और मत घबराओ, बिलाखिर तुम ही को गलबा हासिल होगा। यहाँ पे लफ्ज वहन का ताहिनू का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जिसका माना कमजोरी है, और इस आयत का मानी है और तुम जहाद करने से कमजोरी ना दिखाओ और हिम्मत ना हारो। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुम कामिल मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। इस आयत में गलबे से मुराद मादी गलबा है या दलील और बुरहान का गलबा है या मर्तबे का गलबा है। यानी अगर तुम ईमान कामिल पर कायम रहो और इज्तमाई तौर पर अल्लाह ताला और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अताअत करते रहो तो कफ़ार के खिलाफ जितनी जंगें हैं, मार का आराइयां हैं, उन सब में तुम फतेह याब होगे और कामरान होगे। जैसे कि जंगे ओहद के बाद की जंगों में मुसलमान नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर में मुसलसल कामयाबियां हासिल करते रहे हैं। फिर सहाबा इकराम के दौर में भी मुसलमान कफ़ार के खिलाफ जंगों में कामयाब होते रहे हैं। हत्ता के बनु उमैया के दौर में 3 बरा आज़मों में मुसलमानों की हुकूमत पहुंच चुकी थी, लेकिन बाद में जब मुसलमान तनासानी, तायुश, बाहमी लड़ाइयों और आसूदगियों के ख्वाहिश में का शिकार हो गए और ईमान कामिल पर कायम रहने का मयार बरकरार ना रख सके तो इनको फिर इसी शिकस्त का सामना करना पड़ा जिसका इससे पहले जंगे उहद में सामना कर चुके हैं। इसका दूसरा मानी ये भी है कि दलील और बुरहान का गलबा, यानी अगरचे मादी एतबार से मुसलमान किसी जमाने में मगलूब हो जाएं जैसे कि अब हैं और कफ़ार गालिब हों, तब भी मुसलमानों का दीन कफ़ार के झूठे दीनों के मुकाबले में दलील और बुरहान के एतबार से गालिब है और दीन इस्लाम का हर असूल माकूलियत के लिहाज से कफ़ार के असूलों से बहुत बेहतर है, बरतर है। आज दुनिया के काफिरों में ज्यादा असाई हैं, फिर
دہریے ہیں، پھر بت پرست ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا ایک واحد خدا کا عقیدہ ان تمام عقائد پر دلیل کے اعتبار سے غالب ہے، کیونکہ بتوں کا مستحق عبادت نہ ہونا یہی سب سے بد عقیدی ہے، اور مطلقاً کسی پیدا کرنے والے کا نہ ہونا بھی بدعتاً باطل ہے، اور تین خداؤں کا ہونا بھی باطل ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس دونوں مخلوق ہیں، اور مخلوق خدا نہیں ہو سکتی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے نبیوں کے معجزات اب دنیا میں موجود نہیں، جبکہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن عظیم آج بھی موجود ہے۔ یہود و نصارہ کی کتاب کی اصل زبان تک باقی نہیں رہی، اور ان کی کتاب میں رد و بدل ہو چکا ہے، جبکہ مسلمانوں کی نبی کی کتاب منوعاً اسی طرح موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک موجود رہے گی۔ اسی طرح عبادات کے طریقوں، سیاست، معاشرت، زندگی کے باقی شعبوں میں مسلمانوں کے دین کے اصول باقی تمام دینوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ یا مسلمانوں کے اعلیٰ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانوں کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر کسی جنگ میں مسلمان مغلوب ہو جائیں اور کافر غالب ہوں، تب بھی اللہ کے نزدیک مسلمان اعلیٰ ہیں، جیسے کہ ہم پیچھے لیسن میں بھی پڑھ کے آئے تھے، پچھلے ٹیسٹ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی نیکی قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو، تو ایمان والا ہونا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 140 میں اللہ پاک فرما رہی ہیں ان یمسسکم کرہم فقد مس القوم کرہم مثل وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ یمسسکم اگر تمہیں پہنچا ہے کرہم کوئی زخم، فقد مس القوم تو بے شک پہنچ چکا ہے قوم کو زخم، یعنی دوسری قوم کو بھی، کافر قوم کو بھی، کرہم زخم مثلہا اسی طرح کا زخم جنگ بدر میں کافر بھی ایسے زخم کا سامنا کر چکے ہیں۔ وَتِلْكَ ایام نداولها یہ دن ہیں، ایام ہیں جنہیں ہم گھماتے ہیں یا گردش دیتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے الذین آمنوا ایمان والوں کو، وَيَتَّخِذَ مِنکم اور ان کو بھی جو تم میں سے، شہداء شہادت کے درجے کو پائیں، اللہ لا یحب الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی اسی طرح زخمی ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کے درمیان دینوں کی تنگی اور کشادگی کو گردش دیتے رہتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو متمیز کر دے، یعنی واضح کر دے، ظاہر کر دے، اور تم میں سے بعض لوگوں کو مرتبہ شہادت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے زخمی ہونے اور قتل ہونے سے تم کیسے کمزوری دکھاؤ گے اور غم کھاؤ گے؟ اگر تم میں سے بعض زخمی ہوئے ہیں اور بعض قتل ہوئے ہیں، تو جنگ بدر میں تمہارے دشمنوں کو اس سے زیادہ شکست اور تکلیف کا سامنا اٹھانا پڑا۔ ان کے بھی اسی قدر افراد قتل ہوئے تھے اور اس سے زیادہ زخمی ہوئے تھے، اور جنگ تو کنویں کے ڈول کی طرح ہے، کبھی ایک کے ہاتھ آتی ہے اور کبھی دوسرے کے ہاتھ، ایک دن تمہارا ہے ایک دن ان کا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی دن حق کا غلبہ ہوتا ہے، کسی دن بظاہر باطل کا، اور حق اور باطل کے درمیان اسی طرح ایام گردش کرتے رہتے ہیں، اور اسی گردش ایام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے علم کو ظاہر فرماتا ہے اور مسلمانوں کو کافروں سے چھانٹ کر الگ کر دیتا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے تیار کر دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کو نچھاور کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ شہداء کو موت کے بعد حیات عطا فرماتا ہے، اور شہداء کو رزق دیا جاتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ رکھا ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مرتبہ شہادت عطا فرمانے کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا ہے تاکہ تم میں سے بعض کی راہ میں قتل کیا جائے، اور فرمایا ہے کہ تم میں سے بعض مومنوں کو شہداء بنا دیا جائے۔ شہداء شہید کی جمع ہے، اور شہید اس مسلمان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں جان دے دے، یا جس مسلمان کو ظلماً قتل کر دیا جائے۔ ان دونوں کا شرعی حکم یہی ہے کہ اگر یہ اسی حادثے میں جاں بحق ہو جائیں اور کسی علاج اور دوا دارو کی نوبت نہ آئے تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن غسل نہیں دیا جائے گا، نہ کفن پہنایا جائے گا، ان کو اسی طرح دفن کر دیا جائے گا۔ اور اگر یہ مارکا کارزار سے زخمی ہو کر آئے ہیں اور علاج کے بعد ان کی جان گئی ہے تو پھر ان کو غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی پہنایا جائے گا، پھر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ان کو دفنایا جائے گا۔ اور جو مسلمان کسی بھی غیر طبعی طریقے سے جاں بحق ہو جائے، خواہ جل کر، ڈوب کر، کسی بھی حادثے میں، یا وہ کسی مسلمان کسی نیک کام کرتے ہوئے یا کسی نیکی کے سلسلے میں طبعی طور پر فوت ہو جائے یا کسی بیماری میں فوت ہو جائے تو وہ بھی احادیث کی روشنی میں شہید ہے، اس کو شہادت کا اجر ملے گا، لیکن اس کی تجہیز و تکفین عام مسلمانوں کی طرح ہی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرنے والوں کو یہ شہید کن وجوہات سے کہا جاتا ہے؟ نمبر 1 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں جنت کی شہادت دی۔ نمبر 2 ہے کہ قیامت کے دن وہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں گے۔ نمبر 3 ہے جس طرح کافر مرتے ہیں، مرتے ہی دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح شہید قتل ہوتے ہی جنگ میں قتل ہوتے ساری ہی وہ جنت میں حاضر کر دیا جاتا ہے، یہاں قتل ہوتے ہی اس کے سامنے جنت پیش کر دی جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے شہید زندہ ہوتا ہے اور اس کی روح جنت میں شاہد اور موجود ہوتی ہے، جبکہ دوسرے مسلمانوں کی ارواح قیامت کے دن جنت میں موجود ہوں۔ اس کی روح جسم سے نکلتے ہی اس اجر و ثواب پر شاہد ہو جاتی ہے جس کے لیے مقدر کیا گیا ہے۔ شہادت کے وقت رحمت کے فرشتے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں جو اس کی روح کو لے جاتے ہیں۔ شہید کا شہید ہونا اس کے ایمان کے صحیح ہونے اور خاتمہ بالایمان پر شہادت دیتا ہے۔ شہید کے شہید ہونے پر اس کا خون، اس کے زخم شاہد اور گواہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو صحیح مسلم کی شرح ہے اس کی جلد نمبر 5 میں حکمی شہادت کی 45 قسمیں بیان کی گئی ہیں، یعنی کہ 45 چیزوں سے مرنے پر شہادت کا ہی حکم لگتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہم آگے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی مزید بیان ہوگا۔ اللہ تعالی اس سے اگلی آیہ کریمہ میں بیان فرما رہے ہیں، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ پاک صاف کر دے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کر دے، الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کو، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو مٹا دے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یمحص کا لفظ ولی یمحص کا لفظ استعمال کیا ہے، اور کافروں کے لیے یمحق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ محض کا معنی ہے کسی چیز کو پاک اور صاف کرنا، اور محق کا معنی ہے کمی کرنا یا کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فتح اور شکست کو گردش دیتا رہتا ہے، سو اگر کافر مسلمانوں پر غالب آ جائیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ان کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور اس شکست کا رنج و ملال ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے،
اور اگر مسلمان کافروں پر غالب آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے مقابلے میں آنے والے کافروں کی تعداد کو کم کر دیتا ہے یا ان کو جڑ سے ہی مٹا دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ، اور ابھی تو اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیا، الذین جاہدوا منکم، تم میں سے جن لوگوں نے جہاد کیا ہے ان کے ناموں کو، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور تم میں سے جنہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے ان کو بھی ظاہر نہیں کیا۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے مجاہدوں اور صبر کرنے والوں کو دوسروں سے الگ ظاہر نہیں کیا۔ اس آیہ کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو جنگ احد میں ہمارے نبی کریم علیہ السلام پر کے حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے شکست کھا چکے ہو، اور کافروں کی یلغار اور ان کے دباؤ کی وجہ سے جن کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور جان بچانے کے لیے گھبرا کر بھاگے تھے، کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ تم ان لوگوں کی طرح جنت میں داخل ہو جاؤ گے جو اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، یا وہ لوگ جو زخمی ہوئے ہیں اور کافروں کے دباؤ کے باوجود ثابت قدم رہے ہیں اور زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود صبر و استقامت کے ساتھ اپنے مورچوں میں ڈٹے رہے ہیں اور اپنی جانوں پر کھیل کر ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت کرتے رہے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فتح اور شکست کو گردش دینے کے اسباب بیان کیے تھے۔ ایک سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں سے چھانٹ کر الگ کر لے، کیونکہ جب جنگ احد میں عبداللہ بن ابی ابن سلول اپنے ساتھیوں کو لے کر مسلمانوں کے لشکر سے نکل گیا تھا، 700 جو لوگ تھے ان کو لے کے 300 لوگ تھے جن کو لے کے الگ ہوا تھا، تو صرف محض مسلمان ہی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے، صرف مخلص مسلمان ہی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے تھے، اور اس شکست کے نتیجے میں جو مسلمان قتل کیے گئے تھے وہ مقام شہادت سے سرفراز ہوئے، اور جو مسلمان زندہ بچے تھے وہ زخمی تھے اور شکست کے صدمے سے دوچار تھے، اور یہ چیز ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئی۔ اور جب مسلمان جنگ میں غالب ہوں گے تو کفار بتدریج کم ہوتے چلے جائیں گے، اور اس آیت میں فتح اور شکست کو گردش دینے کا اصل سبب بیان فرمایا ہے کہ تم یہ نہ گمان کرنا کہ تم مشقتوں کو جھیلنے، جہاد کی مصیبتوں کو برداشت کرنے اور مصائب پر صبر کیے بغیر ہی جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ دشمن پر غلبہ پانے کے لیے تم جہاد میں ثابت قدم رہو، اور اگر تم اپنی کسی کوتاہی کی بنا پر شکست کھا جاؤ تو اس مصیبت پر صبر کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس آیہ کریمہ سے ہمیں راہ عمل ملتا ہے کہ اسی طرح ہم خواتین گھروں میں ہیں، بے شک یہ زندگی جو ہے ایک بڑا جہاد ہے، جہاد کبریٰ ہے نبی کریم علیہ السلام کے بقول، تو اس میں بھی اپنے نفس پر کنٹرول کرنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر قائم رہنا اور مصیبتوں کو جھیلنا اور صبر سے برداشت کرنا، یہ سب کچھ ہمیں یہ آیت سکھا رہی ہے کہ ہم نے بھی یہ جنگ لڑنی ہے اور ہم نے بھی اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ ہم نے شیطان کا سامنا کرتے ہوئے اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے پوری طرح ایکٹیو ہو کر اس کے ساتھ لڑنا ہے اور اس کی چالوں کو سمجھنا ہے کہ وہ کدھر سے آتا ہے اور آ کے ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 143 ہے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ، اور البتہ تم تمنا کرتے تھے موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوہ کہ تم اس سے جا ملو، فقد رأیتموہ تو اب تم نے موت کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے، تو تم موت کے آنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، سو اب تم نے موت کو دیکھ لیا ہے اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے
بعض اصحاب جنگ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے اور وہ جنگ احد برپا ہونے سے پہلے یہ تمنا کرتے تھے کہ پھر جنگ بدر کی طرح کوئی مارکا ہو، کوئی جنگ ہو تو وہ اس جنگ میں اپنے شجاعت دکھائیں یا شہید ہو کر اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب پائیں۔ اور جب جنگ احد ہوئی تو ان میں سے بعض کفار کے دباؤ اور ان کے رش کی وجہ سے ثابت قدم نہ رہے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور بعض صبر و استقامت کے ساتھ لڑتے رہے۔ اور اس سے پہلے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا انہوں نے اس وعدے کو پورا کیا۔ سو جو لوگ کفار کی رش اور اچانک حملے کی وجہ سے بھاگ پڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر عطاب فرمایا ہے کہ تم تو موت کے آنے سے پہلے شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، اب جب کہ تم نے موت کو دیکھ لیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، تو جنہوں نے اس پر صبر کیا اور استقامت کے ساتھ جہاد کرتے رہے ہیں اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، اور جو گھبرا گئے ہیں، پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عطاب فرمایا ہے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت ربی بیان کرتے ہیں جی کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکی اور اہل بدر کو جو فضیلت اور کرامت حاصل ہوئی تھی وہ اس سے محروم رہے، اس لیے وہ تمنا کرتے تھے کہ پھر کوئی جہاد کا موقع آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کریں، یعنی جنگ کریں۔ پھر جب جنگ احد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو موت کے آنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ کاش ایسی جنگ میں ہمیں بھی حاضر ہونے کا موقع ملے اور ہم بھی شہادت کے درجے پر جائیں، اب تم نے موت کو دیکھ لیا۔ ان آیات اور ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت کا یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ شہادت کا حاصل یہ ہے کہ کافر مومن پر غالب آ کر مسلمان کو قتل کر دے، سو شہادت کی تمنا کافر کے ہاتھوں مرنے کی تمنا کرنا ہے اور مسلمان پر کافر کے غلبے کی تمنا کرنا ہے۔ اور یہ اس کا جواب جو درست ہے وہ یہ ہے کہ شہادت جب مسلمان شہادت کی تمنا اور دعا کرتا ہے تو اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو سر بلند کرے اور اللہ کے دشمنوں کو قتل کرے، خواہ اس راہ میں اس کی جان جاتی رہے۔ وہ یہ دعا نہیں کرتا کہ اس کو کوئی کافر آ کے مار دے اور اس کو شہادت کا درجہ مل جائے، کیونکہ ایسی دعا کرنا معصیت اور کفر ہے، یعنی جان بوجھ کر کافروں کے ہاتھوں نہ مرے بلکہ اسلام کی سر بلندی کے لیے لڑے اور ثابت قدم رہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے کافروں کو قتل کرے اور ختم کرے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کے ہدایت دے اور ہمیں نیک نیتوں کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے آیت نمبر 143 تک پڑھا ہے، کل انشاءاللہ تعالی 144 آیت نمبر سے سٹارٹ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق